आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इद्दत से मुतल्लिक है कि इस्लाम में इद्दत की तारीफ़ क्या है, इसकी इक़साम कितनी और इसके अहकाम क्या हैं। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इद्दत क्या है। जो शोहर के इंतकाल के बाद बीवी 4 महीने 10 दिन का जो अरसा अलग होकर गुजारती है या फिर तलाक हो जाने पर जो औरत 4 महीने 10 दिन का जो अरसा है वो अलग थलग होकर गुजारती है उसे हम इद्दत कहते हैं। इद्दत की इक़साम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वो है जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए। तो अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए तो वो ख़ातून जो है इद्दत का दौरानिया गुजारेगी और इस औरत की इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन है, यानी कि 4 माह 10 दिन इसकी इद्दत का दौरानिया है। इस औरत की इद्दत का हुक्म जो है कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 234 यानी कि 234 से साबित हुआ है। इरशाद बारी ताला है कि वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़ारूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरन। तर्जमा कुछ इस तरह से है, वो लोग जो तुम में से वफ़ात पा जाएं और अपने पीछे अपनी बीवियों को छोड़ जाएं तो इनकी बीवियां 4 माह 10 दिन तक खुद को रोके रखें। सूरत बकरा की इस आयत में रोके रखने से मुराद है इद्दत में बैठना, यानी कि ऐसी औरत 4 माह 10 दिन तक इद्दत में बैठेगी और इद्दत वाली औरतों पर शरीयत ने जितनी भी पाबंदियाँ लगाई हैं वो इन तमाम पाबंदियों पर अमल करेगी वो औरत जो इद्दत में बैठेगी। उसके बाद हम बात करेंगे वो औरतें जिनको इनके शोहर तलाक दे दें। तो वो औरतें जिनको इनके शोहर तलाक दे दें, इनकी इद्दत अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 3 हैज़ है, यानी जैसे ही तीसरे महीने की नापाकी के अयाम ख़त्म होंगे इस औरत की इद्दत भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में फरमाते हैं कि वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासाता क़ुरूइन। तर्जमा कुछ इस तरह से है, वो औरतें जिनको इनके शोहर तलाक दे दें वो ख़ुद को रोके रखेंगी 3 कुरू यानी 3 हैज़ तक। कुरान पाक की इस आयत से इस बात का हुक्म मिलता है कि अगर कोई औरत जिसको इसके शोहर ने तलाक दे दी हो तो इस औरत को इद्दत ये है कि वो अपनी नापाकी के 3 दौरानिए शुमार करेगी और जब इसकी नापाकी के ये 3 दौरानिए जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पाकी के अयाम शुरू हो जाएंगे तो इस औरत की जो इद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हामला औरत की इद्दत के बारे में। अगर कोई खातून हामला है तो उसकी इद्दत वज़ा हमल यानी कि बच्चे की पैदाइश तक है। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होगी इस खातून की इद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हामला औरत की इद्दत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरत तलाक की आयत नंबर 4 में दिया है। इरशाद बारी ताला है कि व औलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन्ना। तर्जमा कुछ इस तरह से है, और हमल वाली औरतों का वक्त इद्दत वज़ा हमल यानी कि बच्चे की पैदाइश तक है। अगर कोई खातून है इसका जो शोहर है उसको तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए और वो खातून जो है वो हामला है तो इसकी जो इद्दत है बच्चे की पैदाइश तक होगी। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होगी तो इस औरत की जो इद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे इसका दौरानिया मुख्तसर हो या तवील, यानी कि हो सकता है कि 9 महीने हो, 6 महीने हो, 2 महीने हो। दौरानिए चाहे मुख्तसर हो या तवील हो, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होगी उस औरत की इद्दत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे वो औरतें जिनको बीमारी या ज़्यादा उम्र की वजह से माहाना आयाम का सिलसिला रुक गया हो। वो औरतें जिनको किसी बीमारी की वजह से या कम उम्र की वजह से माहाना आयाम का सिलसिला रुक गया हो, अगर इन्हें इनके शोहर ने तलाक दे दी है तो ऐसी औरतें अपनी इद्दत मुकम्मल करने के लिए
پورے 3 مہینے عدت گزاریں گی، یعنی پورے 90 دن شمار کریں گی۔ جب 90 دن جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، اس کی عدت جو ہے وہ کمپلیٹ یعنی کہ پوری ہو جائے گی۔ اس میں وہ عورتیں جنہیں کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے جن کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، وہ تمام عورتیں اس میں شمار کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عدت کی پابندیاں، احکام اور اس کے مسائل کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنے شوہر کی عدت جو ہے وہ گزار رہی ہو، تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، زینت والی جو اشیاء ہیں ان کو نہیں استعمال کرے گی، یا مثلاً جیسے کہ آنکھوں میں سرما لگانا، میک اپ کرنا اور جو مہندی لگانا اور بھی جو دوسری بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طرح جو زیب و زینت یعنی کہ جو بہت زیادہ خوبصورت یا پھر زیب و آسائش والے جو کپڑے ہیں وہ بھی نہیں پہنے گی۔ اس عورت کے لیے مناسب نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا عدت کے دوران میں۔ یہ عورت جس گھر میں اپنی عدت گزارے گی، جو عدت کے ایام ہیں، جو عدت کے دن گزارے گی، بلا ضرورت اس گھر سے وہ نہیں نکل سکتی۔ لیکن اگر اس کو معاشی مشکلات کی وجہ سے گھر سے نکلنا ضروری ہے، اس عورت کے لیے اگر اس کو معاشی حالات کی وجہ سے گھر سے نکلنا اس کا ضروری ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ دن کے وقت جو ہے باہر نکل سکتی ہے، لیکن رات کے اوقات جب رات ہو تو اس کو اسی گھر میں واپس آنا ہے جہاں پہ وہ عدت کے جو ایام ہے وہ گزار رہی ہے، اور دن کے اوقات میں گھر سے نکلنا ہے تاکہ وہ اپنی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے، لیکن جو رات ہے وہ اسی گھر میں وہ گزارے گی جس کو اس نے عدت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ عورت جس کے شوہر کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے یا اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے۔ اگر کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ عورت جو ہے وہ اسی گھر میں عدت کے جو دن ہیں وہ مکمل کرے گی، اور اگر جو ہے مطلب اپنے شوہر کے گھر میں، اور اگر جو میت کے یعنی کہ جو اس کا شوہر ہے اس کے جو لواحقین اور جو اس کے وارث ہیں وہ اس کو اس گھر میں عدت گزارنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ کسی اور گھر میں بھی اپنے عدت کو گزارنے کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر کوئی نکاح ہے وہ شروع سے ہی فاسد ہے، یعنی کہ اگر کوئی نکاح ابتدا سے ہی فاسد ہو، جیسے کوئی میاں بیوی کو شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ وہ آپس میں جو ہے رضاعی بہن بھائی ہیں۔ رضاعی بہن بھائی کیا ہے، اس سے متعلق ہم پیچھے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ تو اس کا جو نکاح ہے وہ ابتدا ہی سے کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں انہیں نکاح کے کچھ عرصے بعد اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ رضاعی بہن بھائی ہیں، تو ابتدا میں ان کا جو نکاح ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوا۔ اب اس عورت کی عدت کا کیا حکم ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جیسے ہی اس خاتون کو یہ بات پتہ چلے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ فاسد ہے، اسی وقت سے اس عورت کی جو عدت ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور وہ جو عورت ہے وہ طلاق والی عورتوں کی طرح ہی اپنی عدت گزارے گی۔ اس کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر مرد عورت کا نکاح ہو گیا ہے اور انہیں شادی کے جو کچھ عرصے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، رضاعی بہن بھائی ہیں، تو اسی وقت سے ان کا جو نکاح ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو اس کی نسبت باپ کی طرف ہی ہوگی، کیونکہ باپ تو اس کا وہی ہوگا اور ماں بھی، لیکن یہ پتہ چلنے کے بعد کہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو ان کا نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ وہ اس بچے کے ماں باپ تو رہیں گے مگر آپس میں جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دونوں کا جو نکاح ہے وہ شروع سے ہی فاسد ہے، تو عدت جیسے منعقد ہی نہیں ہوا شروع سے، تو وہ عورت جو ہے وہ عدت کیوں گزارے گی؟ اس میں عورت عدت اس لیے گزارے گی کیونکہ بے شک سے نہیں پتہ کہ وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں مگر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، تو عورت اس وجہ سے عدت گزارے گی، اور اس میں عدت گزارنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ حمل کا واضح ہو جانا، تاکہ نسب کی حفاظت کی جائے، تاکہ کسی دوسرے کا نسب کسی اور کی طرف نہ ہو سکے، اس لیے وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر کسی عورت کا جو خاوند ہے وہ لاپتہ ہو جائے تو اس کے بارے میں عدت کیا ہوگی اسلام میں۔ تو چلیں، اگر کسی عورت کا
خاوند جو ہے وہ لاپتہ ہو جائے اور اس عورت کے خاوند کو کے انتقال کو 4 ماہ گزر چکے ہوں اور 4 ماہ 10 دن کے بعد اس عورت کو پتہ چلے کہ اس کے جو شوہر کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، تو انتقال کی جب اس کو خبر ملے گی 4 ماہ 10 دن کے بعد، تو اس صورت میں عدت کا کیا ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں عدت کا حکم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور اسی دن سے اس عورت کی لا علمی میں ہی اس کی جو عدت کی ہے وہ ابتدا ہو گئی اور 4 ماہ 10 دن بعد اس عورت کی عدت اس کی لا علمی میں ہی مکمل ہو گئی۔ بے شک اس عورت کو نہیں پتہ کہ اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی عدت کے گزرنے کے بعد اس کو علم ہوا ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت جسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ 3 ماہ پہلے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور اس کو 3 ماہ بعد پتہ چلے، تو اس کی جو عدت ہے، اس عورت کی جو عدت ہے اس کی لا علمی میں ہی مکمل ہو جائے گی۔ شریعت اسلامی میں عدت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مقصد بچے کی نسب کی حفاظت ہے، یعنی کہ عدت کی پابندیاں عائد کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سابقہ شوہر سے حاملہ ہے تو اس حمل کی حفاظت ہو سکے۔ اسی وجہ سے حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک قرار دی گئی ہے اور اس کے لیے کچھ وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت پوری کرنے سے پہلے ہی نکاح کر لے، اس عورت کا جو نکاح ہے وہ فاسد ہوگا اور اسلامی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں وہ عورت جس کو علم ہی نہ ہو کہ اس کے شوہر نے اسے 3 ماہ پہلے ہی طلاق دے دی ہے، یا پھر وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اسے 4 ماہ 10 دن کے بعد اس کا علم ہوا ہو، کیونکہ عدت کا بنیادی جو فلسفہ ہے پورا ہو جائے گا، کیونکہ بنیادی فلسفہ جیسے میں نے پیچھے بھی بات کی کہ یہی ہے کہ جو نسب کی حفاظت کی جائے، صرف اس کا عدت کا بنیادی مقصد جب پورا ہو جائے گا تو اس کی عدت جو ہے اس کی لا علمی میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اس عورت نے بے شک جو عدت کے باقی شرعی اصول جو ہیں وہ پورے نہیں کیے ہیں، اس کی وجہ اس عورت کی لا علمی تھی، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے جو عدت کی جو باقی شرعی جو اصول ہیں وہ مکمل نہیں کر سکی۔ تو یہ عدت کے متعلق آج کا ہمارا موضوع تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور اگر آپ کو آج کا موضوع اچھا لگا تو کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس پیج کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور کسی کے طفیل ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں رمشا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔